बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी वसी तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, हमारे इस प्रोग्राम का एक बहुत ही वाज़ेह सा मकसद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम, फ़र्ज़ और ज़रूरी है, इसकी तशरीह मुहद्दिसीन ने यह फरमाई है कि इतना इल्म हासिल करना जिससे हमारी 24 घंटे की जो ज़िंदगी है, हमारी रोज़मर्रा के जो हमारे मामलात हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के मुताबिक ढल सकें, इतना इल्म हासिल करना बहरहाल हर मुसलमान पर ज़रूरी और लाजिम है। इसी जो हुक्म है, हुक्म खुदाबंदी, हुक्म फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको अमली जामा पहनाने की एक अदना सी कोशिश है हमारा ये प्रोग्राम JTR मीडिया हाउस की स्पेशल ट्रांसमिशन। और नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात इस प्रोग्राम में डिस्कस होते हैं। एक मुफ्तियान कराम का एक सीनियर पैनल होता है हमारे साथ रोज़ाना, उनके सामने हम आपके सवालात रखते हैं, उनसे जवाबात जानकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज भी यही सब कुछ होगा और आप अगर आज भी अपने सवालात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा तरीका है, आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और उसी पेज पर हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएंगे और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर करेंगे। दो बातों का ख्याल रखते हुए कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम लिखेंगे, और दूसरा ये कि जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं, चाहे वो फ़िरका वाराना नौइयत के हों या फिर सियासी नौइयत के हों या फिर किसी और तरह के, जो भी जिनको भी आप गैर ज़रूरी समझते हैं, ऐसे सवालात से आप गुरेज बरतेंगे ताकि हम इस वक्त से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और मुफ्तियान कराम से ज़्यादा सीखने का हमें मौका मिल सके। आज के जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, मुफ्ती आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका तारुफ आपकी खिदमत में रखता हूँ। सबसे पहले मुफ्ती फैसल अहमद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और आप सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और मुआविन मसऊल हैं शोबा तखस्सुसात जामिअतुर रशीद कराची के, और माहिर फ़ल्कियात भी हैं, मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार भी हैं। आज के जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद साहब शेखुल हदीस, रईस दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची, और साथ ही साथ जामिअतुर रशीद के 3 साल तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलात अल मालिया वल उलूम अल इदारिया के आप डायरेक्टर और मसऊल हैं। जामिअतुर रशीद कराची की मरकज़ी शूरा के अहम रुकन हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। आगाज़ है आपके सवालात का, और पहला सवाल मुफ्तियान कराम की खिदमत में रखेंगे और मुफ्ती फैसल अहमद साहब से पूछेंगे। आज की नशिस्त का पहला सवाल नूर हलीम साहब कुरम एजेंसी से मुझसे पूछते हैं, हमारे गाँव का एक इज्तिमाई जंगल है। 25 साल पहले कौम के बुज़ुर्गों ने इसके इर्द गिर्द कुरान को घुमाया और ये कहा कि इससे लकड़ियाँ ले जाना मना है, लेकिन फिर भी आधे लोग इससे लकड़ियाँ लाते हैं और आधे लोग कुरान की वजह से उसको कसम समझते हैं और नहीं लाते। तो क्या हुक्म है साहब शरन इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सूरत हाल सिर्फ इतनी है जितनी इन्होंने बयान की है कि ऐसे ही वाक़या हुआ, उसके बाद लोग जो है इस डर से कि हम पे कोई कसम ना आ गई हो, इसलिए उसे कुछ लाने से गुरेज करते हैं, कुछ गुरेज नहीं करते। तो इस तरह से कुरान करीम को सिर्फ वहाँ घुमाने से और फिर ये कहने से कि आज से जो है यहाँ से ले जाना मना है, इससे कसम मुनाकिद नहीं होती। ठीक, तो लिहाजा सिर्फ इतनी बात है तो उनके लिए लाना जायज़ होगा, क्योंकि मुश्तरका फरमा रहे हैं इज्तिमाई है। अगर वो मुश्तरका ना हो या कुछ हिस्सा उसका ऐसा हो जो किसी ने आबाद कर लिया हो, उसका अपना हो जी, तो उस सूरत में ज़ाहिर है उसके और अहकाम होंगे। इसी तरह अगर हुकूमत की तरफ से पाबंदी होगी कि उस जंगल को काटना मना है, तो उस सूरत में भी उसके अहकाम अलग होंगे, मना होगा। ठीक है। अगर ऐसी कोई ख़राबी नहीं है, सिर्फ ये कसम का ही मामला है, तो फिर लाना जायज़ है। जज़ाकुमुल्लाह। बिनते जमाल साहिबा कराची से पूछ रही हैं, हमारे इलाके में आए दिन मदरसों की गाड़ी आती है और वो माइक में हदिया मांगते हैं और इनके साथ कुछ बच्चे भी होते हैं, वो घर घर जाकर बेल बजाते हैं। तो इस सूरत हाल में इस रवैये के साथ उनको सदका या हदिया देना कैसा है शरन? ये जो सूरत हाल इन्होंने बताई है, मदरसे की इंतज़ामिया के लिए तो हुक्म यह है कि उनको चाहिए कि चंदा जब भी करें तो बावकार अंदाज में करें जी, और इस तरह से घूम फिर कर और बच्चों को भी साथ में घुमा कर गोया पढ़ा नहीं रहे, बल्कि बच्चों को चंदा लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एक इश्तिहार के तौर पे। तो ये उनका तरीक़ेकार जो है ये मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर आपको इत्मीनान है कि नहीं मदरसा वाक़तन मौजूद है और उसको ज़रूरत भी है, लेकिन उनका कोई ऐसा सरप्लस नहीं है जिसकी वजह से वो इस तरह के कामों पे मजबूर हो रहे हैं, तो आपको अगर इत्मीनान है तो उनके साथ ताउन कर सकते हैं
تعاون کرنا حرام نہیں ہوگا، اور اگر اطمینان نہ ہو تو تعاون کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سلسلہ صرف مدارس کا نہیں بلکہ بعض ویلفیئر کے اداروں کی، یعنی میت کی ایمبولینس یا عام ایمبولینسیں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں وہ کام کس وقت کرتی ہیں، کیونکہ سارا وقت وہ گھوم کے چندہ کر رہی ہوتی ہیں، تو بعض لوگوں نے شاید اس کو بھی ایک کاروبار کے طور پہ لے لیا ہے، تو اس ادارے کے لوگوں کو اگر اس قسم کا ہو تو ان کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ہمیں بھی دیکھ کر دینا چاہیے، لیکن اطمینان اگر ہو تو دینے میں حرج نہیں۔ ٹھیک، جزاکم اللہ صاحب۔ ابو سفیان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں، گاڑی چلاتا ہوں، ٹریفک پولیس والے گاڑی روک لیتے ہیں، 100 روپے رشوت دیتا ہوں تو ٹریفک والے جان چھوڑ دیتے ہیں، 500 کے چالان سے بھی بچ جاتا ہوں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا رشوت دے سکتے ہیں، یا 500 بچانے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں، یا چالان ہونے دیں 500 والا؟ اللہ کا نام لے کے۔ دیکھیں، چالان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز پوری نہیں رکھی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اگر تو واقعتاً آپ کی طرف سے کوتاہی ہے تو پھر آپ کو چالان ہونے دینا چاہیے۔ یہ ایک دفعہ جب آپ کو سزا ملے گی تو آئندہ آپ قانونی کارروائی پوری کر کے رکھیں گے، اور رشوت دینا اس صورت میں جائز نہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود پولیس والوں کی طرف سے دباؤ ڈال کر یا کوئی بہت زیادہ کوئی باریک قانون نکال کر وہ آپ کو ڈرا رہے ہوں، اور ایسے موقع پر کیونکہ ساری چیزیں انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر رشوت دے کر آپ نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہ ہو کہ آپ چالان سے بچنے کے لیے آپ رشوت دے رہے ہوں۔ رشوت صرف ظلم سے بچنے کے لیے دی جا سکتی ہے، عام سہولت کے لیے رشوت کا لینا دینا جائز نہیں ہے، اور اس صورت میں بھی پولیس والوں کے لیے لینا وہ حرام ہوگا۔ بہت شکریہ مصطفیٰ۔ محمد راج صاحب پوچھ رہے ہیں، میرا سیونگ بینک اکاؤنٹ ہے، اس کا مجھے علم نہیں تھا کہ اس میں مجھے سود مل رہا ہے، کل میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں تو سود کے معاملات ہو رہے تھے، تو اب اس کے بارے میں کیا ہوگا مصطفیٰ؟ جب آپ نے سیونگ بینک اکاؤنٹ کھولا ہے تو اس میں سود نہ ملنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو ملنا ہی تھا، اور آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے، آپ نے شاید غفلت کے اندر کھلوا لیا ہے۔ تو سیونگ اکاؤنٹ تو ہوتا ہی وہ ہے جو کہ کنونشنل بینک کا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کہ وہ ہوتا وہ ہے جس کے اندر وہ لازماً سود دیتے ہیں، اور وہ سود کی اماؤنٹ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی لاس ہو جائے، وہ ہمیشہ سود دیتے ہیں۔ تو سیونگ اکاؤنٹ کے اندر جو سود آیا ہے اب ان کے پاس، تو اس کا حکم تو یہی ہے کہ وہ صدقہ کرنا بغیر ثواب کی نیت کے ضروری ہے، اور اگر وہ کسی کو مالک بنائیں تو یہ اچھی بات ہے، اگر وہ مالک نہ بنائیں کسی اور خیر کے کام میں بھی لگا دیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن مسجد کا احاطہ ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے، اس میں اس قسم کی ناپاک رقم جو ہے لگانا مناسب نہیں۔ باقی یہ ہے کہ کسی بھی خیر کے کام میں اگر خرچ کریں گے تو ادا ہو جائے گی، کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی، لیکن اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کو سیونگ اکاؤنٹ اپنا بند کرنا چاہیے اگر یہ کنونشنل بینک کا ہے۔ اگر اسلامی بینک کا ہے اور کسی نے ان کو سمجھایا ہے کہ یہ سود ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ اسلامی بینک کے بارے میں جو نان انٹرسٹ بیسڈ بینک ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ادارے کی رائے یہ ہے کہ یہ صحیح ہوتا ہے، یہ سود نہیں ہوتا۔ تو اگر اسلامی بینک کے بارے میں کسی کو اس طرح کا شبہ ہو گیا ہے تو ہمارے ادارے کی طرف سے تو یہ گنجائش ہے، اگر اسی پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لینے کی گنجائش ہے۔ کنونشنل بینک کا اگر ہے تو اس صورت میں آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ جزاکم اللہ بہت شکریہ مفتی۔ محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے غلام مجتبیٰ صاحب کٹنڈو سومرو سے، اگر کوئی مریض تیمم کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ تیمم کب تک برقرار رہے گا؟ کیا ہر نماز کے لیے الگ تیمم کرنا ہوگا؟ نیز کیا تیمم سے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے بالکل وہی احکام ہیں جو وضو کے احکام ہیں۔ مریض اگر پانی استعمال نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے اس کو تیمم کرنے کی شرعاً اجازت ہے تو ایسے تیمم سے ہر قسم کی عبادت کی جا سکتی ہے، اور جب تک کوئی ناقض وضو امر پیش نہ آئے اس وقت تک اس تیمم سے ہر قسم کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، پانی کہیں مل جائے تو پھر تو نظر پانی مل جائے تو پھر تو پانی ملنے کی بات نہیں ہے، یہ تو مریض ہے نا، پانی تو ہے اس کے پاس لیکن مرض کی وجہ سے جب جی بہت شکریہ۔ سید اعجاز احمد صاحب کا سوال ہے، کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک عالم نے بتایا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور دلیل یہ دی ہے کہ کسی جنگ سے واپسی پر ایک انصاری صحابی
جو پہرہ داری پر معمور تھے، ان کو نماز کی حالت میں کسی مشرک نے زخمی کر دیا، ان کا کافی خون بہا مگر انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ وضاحت فرما دیں۔ جی، یہ اختلافی مسئلہ ہے اور ائمہ مجتہدین کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کا مسلک اور بہت سارے فقہا کا مسلک یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹتا وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ 2 صحابی پہرے پر مقرر کیے گئے تھے، تو انہوں نے آپس میں یہ سمجھوتا کیا کہ دونوں جاگتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے دونوں کو نیند کا غلبہ ہو جائے اور پہرے داری کی ذمہ داری ادا کرنے میں کوتاہی کا سبب بنے، تو اس لیے انہوں نے آپس میں یہ سمجھوتا کیا کہ ایک پہرے داری کرے، دوسرا سو جائے، اور پھر دوسرا اٹھ جائے اور پہلے وہ دوسرا پہرے داری کرے۔ تو اس دوران جو پہرے داری پر کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ایسے ہی کھڑے رہنے سے بہتر ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو دشمن کو اندازہ ہوا اور انہوں نے تیر برسانا شروع کیے اور ان کے خون نکلنا شروع ہوا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی اور نماز کو جاری رکھا۔ اور آخر میں پھر جب دوسرے صحابی نے پوچھا، دیکھا کہ وہ تو خون میں لت پت ہیں، تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہلے ہی کہ انہیں جگا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک سورہ شروع کر رکھی تھی، سورہ کہف تھی غالباً، تو جب ختم کیے بغیر مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نماز ختم کروں، تو اس لیے انہوں نے اس کو جاری رکھا۔ اب اس میں اس سے استدلال کرتے ہیں دوسرے حضرات جو خون کے نکلنے کو ناقض وضو نہیں قرار دیتے، لیکن حنفیہ کا موقف اس سلسلے میں بہت مضبوط ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے استدلال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس میں یہ تصریح ہے کہ جب نماز مکمل کر کے انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا تو الفاظ آتے ہیں فلما رأى علیہ من الدماء، جب بہت زیادہ خون دیکھا انہوں نے جس میں کپڑے بھی لت پت تھے، تو اب ظاہر ہے کہ اگر جسم سے خون کا نکلنا وہ ناقض نہ بھی ہو تو خون ناپاک تو ہے، اور وہ کپڑوں پر بدن پر لگے گا تو بدن ناپاک ہو جائے گا، اور ناپاکی کی حالت میں نماز جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یا تو ان صحابی کو ابھی اس مسئلے کا علم نہیں تھا، یا وہ غلبہ حال میں تھے اور انہوں نے نماز کو جاری رکھا اور اس طرف دھیان نہیں گیا کہ میرا اتنا خون نکل گیا کہ کپڑے ناپاک ہو گئے تو نماز تو جاری نہیں رکھی جا سکتی۔ تو یہ غلبہ حال کی بات ہے جو شرعاً حجت نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ خون کے نکلنے کو ناقض ہی سمجھیں اور کبھی نکل جائے تو وضو کر لیا کریں۔ گویا نماز عشق ادا ہو رہی تھی وہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ عبدالغفور خان صاحب کا اگلا سوال ہے، ہماری مسجد کے امام جب خود کسی کو امامت کے لیے آگے کرتے ہیں تو خود اقامت کرتے وقت منہ شریف جو ہے وہ مقتدیوں کی طرف کر کے اقامت کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، اقامت تو قبلہ رخ ہو کر کہنی چاہیے، وہ خود امام بھی کہہ سکتا ہے، اور اب یہ کسی اور سے نماز پڑھوا رہے ہیں تو اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے تو ان کا اقامت کہنا بھی ٹھیک ہے۔ اصل حق تو وہ مؤذن کا ہے، وہ اگر ناراض نہ ہوتا ہو تو کوئی دوسرا بھی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ قبلہ رخ ہو کر دینی چاہیے اور امام صاحب کو مقتدیوں کی طرف رخ کر کے اقامت نہیں کہنی چاہیے۔ بہت شکریہ صاحب۔ سری نگر سے شوکت صاحب کا سوال ہے، امام کے پیچھے ایک ہی مقتدی ہو، بعد میں دوسرا آئے تو کیا امام کو آگے جانا ہے یا مقتدی کو پیچھے آنا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ مقتدی کو پیچھے آنا چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جگہ ایسی تنگ ہوتی ہے کہ مقتدی کے پیچھے آنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو آگے اگر گنجائش ہو تو امام کو آگے بڑھ جانا چاہیے۔ دونوں صورتیں صحیح ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ اگین شوکت صاحب بھی پوچھ رہے ہیں جی، اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ مسبوق کو آگے لائے اپنی جگہ تو مسبوق اپنی نماز کیسے پوری کرے گا؟ جی، امام کو چاہیے کہ وہ اپنا اگر وضو ٹوٹنے کی صورت میں کسی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو اس بات کو پیش نظر رکھے کہ ایک تو اس جس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے اس کو نماز کے مسائل کا علم ہو، تاکہ نماز میں کسی قسم کی خرابی نہ ہو اور کوئی گڑبڑ نہ پیدا ہو، اور جب ایسے آدمی کو وہ منتخب کرے تو اس کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھے کہ وہ ایسا مقتدی ہو کہ جس سے شروع سے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو۔ لیکن اگر کہیں حادثاتی طور پر ایسا ہو گیا کہ امام نے مسبوق کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور خود وضو کے لیے چلا گیا، تو اب مسبوق کو چاہیے کہ جتنی نماز امام کی باقی تھی وہ پوری کرے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی اور ایسے شخص کو آگے کھڑا کرے جس نے امام کے ساتھ شروع سے نماز پڑھی ہو،
وہ بیٹھ کر تو جماعت کو سلام پھروائے اور مسبوق صاحب وہاں سے تھوڑا ہٹ کر اپنی بقیہ نماز مکمل کریں. ٹھیک، بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے ابو محمد صاحب کا انڈیا سے. کیا سجدے میں ایڑی ملانا سنت ہے یا الگ رکھنا سنت ہے؟ جی، سجدے میں ایڑی ملانا سنت نہیں ہے. ایڑی کو الگ الگ رکھنا اور پاؤں کو بالکل کھڑا رکھنا اور دونوں کے درمیان فاصلہ رکھنا جتنا پنجوں کے درمیان ہے اتنا ہی ایڑی کے درمیان. جب بالکل سیدھا آپ کھڑا کریں گے اور انگلیوں کو آپ قبلہ رخ کریں گے جو مسنون طریقہ ہے تو جتنا فاصلہ پنجوں کے درمیان ہے اتنا ہی ایڑی کے درمیان بھی ہوگا. یہ بات کافی مشہور ہے اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایڑیاں ملانا جو ہے یہ سجدے میں سنت ہے، اور یہ ان کا خیال بے بنیاد نہیں ہے. بلکہ ابن حبان کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان علی فراشی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب کہ وہ میرے ساتھ بستر پر سوئے تھے، لیکن میں نے ان کو گم پایا، مجھے وہ نظر نہیں آئے تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا. فوجدتہ ساجدا، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، راسن عقبیہ، جس کے لفظی معنی یہ ہے کہ آپ کی ایڑیاں ملی ہوئی تھیں. تو اس روایت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ایڑیاں ملانا مسنون ہے. فقہا میں سے بھی بعض نے یہ لکھا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے معارض ایک دوسری روایت بھی موجود ہے، اور اس میں یہ ہے، وہ بہقی کی روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع بسط ظہرہ، جب آپ رکوع فرماتے تو آپ اپنی پشت کو بالکل بچھا دیتے، سیدھا کرتے. اس میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ سر آدمی زیادہ جھکا دیتا ہے، بعض اوقات سر کو اونچا رکھتا ہے، تو ایسا نہیں، بلکہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے اور سر اور کمر برابر ہو. بسط ظہرہ، اور ساتھ میں وہ یہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، سجدہ جب کرتے تو اس وقت وہ اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرتے. اور تیسرا لفظ ہے اس میں فَتَفَاجَّ، ان ایڑیوں کے درمیان، پاؤں کے درمیان آپس میں کشادگی پیدا کرتے. تو اس میں اس بات کی تصریح آ گئی کہ پاؤں الگ الگ رہیں گے، ایڑیاں ملی ہوئی نہیں ہوں گی. تو اب روایات میں گویا تعارض ہو گیا، تو تعارض کی صورت میں بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ تطبیق دی جائے، یعنی ایسا مفہوم بیان کیا جائے کہ جس سے دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے یا دونوں کا تعارض ختم ہو جائے. تو اس میں فقہا نے تطبیق یہ دی ہے کہ راسن قدمیہ کا مطلب ہے کہ ایڑیاں قریب قریب تھیں، یہ نہیں کہ بالکل ملی ہوئی تھیں. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ محاذات کو راسن سے بیان کیا گیا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوں، آگے پیچھے نہ ہوں، بالکل ایک سیدھ میں ہوں. یہ مطلب ہے اس کا، اور اس کی تائید خود اس روایت کے اگلے الفاظ سے ہوتی ہے. اس میں اس راسن عقبیہ کے ساتھ مستقبلا باطراف اصابعہ القبلہ بھی ہے کہ انگلیاں قبلہ رخ تھیں. تو جب ایڑیوں کو ملایا جائے گا تو انگلیاں لامحالہ تھوڑی سی دائیں بائیں ہوں گی، وہ سیدھی نہیں رہ سکتی. اور تیسرا ایک جملہ جو نسائی کی روایت میں ہے اس میں یہ ہے کہ قدماہ منصوبتان، آپ کے دونوں قدم کھڑے تھے. تو یہ بالکل سیدھے کھڑے ہونے کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اگر اس کو ٹیڑھا کرے گا تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے. تو خود اس روایت میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ راسن قدمیہ کا عقبیہ کا مطلب ہے ایڑیوں کو ملانا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے مقابل ایک سیدھ میں رکھنا ہے. تو اس لیے فقہا جتنے بھی جمہور فقہا ہیں اس میں آپ صاحب ہدایہ ہے، اس کی جتنی شروع ہیں، کفایہ ہے، عنایہ ہے، بنایہ ہے اور بزازیہ ہے، اور جتنی بھی فقہا کی متداول کتب ہیں اس میں اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ ایڑیاں ملی ہوئی نہ ہوں بلکہ الگ الگ. بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال انڈیا سے محمد وسیم صاحب کا، اگر کوئی شخص نماز میں لگاتار سامنے کی طرف دیکھتا ہو تو کیا اس کی نماز ہو جاتی؟
جی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسی نماز خلاف سنت ہے، اور نماز میں کھڑے ہو کر سامنے دیواروں کی طرف دیکھنا یہ بہت بری بات ہے، اور نماز میں بے التفاتی اور غفلت کا رویہ ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور سجدے کی جگہ پر نظر ٹکا کر رکھنا چاہیے۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسی نماز سنت کے خلاف ہوگی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس میں خشوع خضوع اور اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے۔ بہت شکریہ اجمل صاحب۔ اور فقی فاروقی صاحب دہلی سے پوچھ رہے ہیں، کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہو اور جماعت شروع ہو چکی ہو تو وہ درود ابراہیمی کی جگہ کوئی دوسرا چھوٹا درود پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی اس میں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ سنتیں ایسے وقت میں شروع کرے آدمی کہ وہ سنتیں اطمینان سے پڑھ کر جماعت میں شریک ہو سکے تکبیرہ تحریمہ میں۔ جی، اور اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو گیا کہ اس نے سنتیں دیر سے شروع کی اور ابھی اس نے پوری نہیں کی کہ جماعت کھڑی ہو گئی، وہ قاعدے میں ہے، تو اگر رکعت نکلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ درود شریف اور دعا اطمینان سے پڑھے اور پھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ رکوع بھی نکل جائے گا تو وہ درود شریف اور دعا مختصر پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی فیصل احمد صاحب محمد فہیم صاحب پوچھ رہے ہیں بلوچستان سے، میں طالب علم ہوں، میرے والد UBL بینک میں مینیجر ہیں، کبھی مجھے کتابیں چاہیے ہوتی ہیں تو کیا میں ان پیسوں سے کتابیں، مسواک اور دوستوں کے لیے ہدایہ وغیرہ خرید سکتا ہوں یا نہیں؟ جو میرے والد صاحب کو تنخواہ ملتی ہے، ظاہر اسی کا پوچھ رہے ہیں۔ جی پہلے تو خیر یہ دیکھنا چاہیے کہ والد صاحب UBL میں کیا کام کرتے ہیں۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، بالفرض ان کی آمدنی بالکل حرام ہے، تو اگر یہ نابالغ ہیں ابھی تو اس صورت میں ان کے لیے والد صاحب کے مال سے لینا جائز ہے، اور اگر یہ بالغ ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ اس سے بچ سکیں۔ تو اگر یہ خود کچھ کما سکیں، ٹیوشن پڑھا لیں یا کچھ، تو اس سے پھر انہیں بچنا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی تو فی الحال جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ والد صاحب سے اس طرح سے استعمال کر لیں اور بعد میں پھر اس کا صدقہ کر دیں، تو یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہ ان کو اپنے والد صاحب کو بہرحال اس پہ لانا چاہیے کہ جس سے سارے گھر کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو اس کام کو وہ چھوڑیں اور کوئی کسی اور اس پہ چلے جائیں۔ آج کل کیونکہ اسلامی بینکنگ شروع ہو گئی ہے تو بینکوں والوں کے لیے سہولت ہو گئی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کسی طرح ان کو سمجھا کر اس طرف لانا چاہیے۔ بہت بہتر مسجد، جزاکم اللہ۔ ابو محمد صاحب کا سوال ہے، انڈیا سے میں نے گاڑی لی اور اسے ایک بندہ کو چلانے کے لیے دی اور یہ شرط رکھی کہ اس کی آمدنی دونوں میں آدھی آدھی رہے گی اور اس میں جو نقصان ہوگا وہ میں ہی ادا کروں گا، اس طرح کی شرکت کرنا کیسا ہے؟ نقصان سے بظاہر مراد ان کی یہ ہے کہ گاڑی کے اندر جو بھی کام نکلے گا وہ میں کراؤں گا، تو وہ تو مالک کو ویسے بھی کرانا چاہیے، لیکن یہ مسئلہ پہلے بھی گزرا تھا۔ اس طرح سے شرکت کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ مال لگا ہو، ایک آدمی کی گاڑی ہو اور ایک آدمی کا عمل ہو، تو یہ مضاربت کی ایک شکل ہوگی جو کہ خدمات یا سروسز میں مضاربہ کی شکل بنے گی، جو کہ احناف کے یہاں ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں پھر گنجائش اگر دی جائے گی تو دوسرے ائمہ کے کال پہ دی جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ دو میں سے ایک کام کر لیں، یا تو آپس میں کچھ پیسے ملا کر اس کام کو کریں اور شرکت قائم کر لیں، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو جب ملازم رکھ رہے ہیں تو اس کی کوئی تنخواہ مقرر کر لیں، اور ایک تیسری صورت جو پچھلے اس میں بھی بتائی تھی کہ تنخواہ بے شک کم مقرر کر لیں، اور جو فیصدی ان کو نفع وہ دینا چاہتے ہیں آمدنی میں سے تو اس کو ایک بونس کے طور پہ رکھ لیں کہ آمدنی ہوگی تو اس میں سے بھی آپ کو 30% یا جو بھی ہے ہم دیں گے، تو اس طرح گنجائش ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مصعب۔ محمد بلال صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی انویسٹر سے یہ کہے کہ فلاں فلاں کمپنی میں انویسٹ کرو، اس میں پروفٹ ہوگا، اگر پروفٹ ہو گیا تو اس میں سے مجھے آدھا دے دینا، اگر نقصان ہوا تو سب نقصان مجھ پر ہوگا، کہ ایسی صورت میں پروفٹ لینا جائز ہوگا جبکہ اس انویسٹمنٹ میں اس شخص کا کوئی مال نہیں ہے، خالی مشورہ ہے؟ جی یہ کنسلٹنسی کا مسئلہ ہے، انہوں نے کنسلٹنسی یہ دے رہے ہیں اور پتہ نہیں ان سے لی گئی ہے یا خود ہی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اس کو اپنا ایک کاروبار کے طور پہ بنا رہے ہیں۔ تو اگر اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ خود سے انویسٹمنٹ کریں ان کا پیسہ لے کر، تو ان کے پیسے لیں گے تو یہ مضاربت کی ایک شکل ہو جائے گی کہ یہ خود مضارب ہو جائے گا جو ابھی مشورے دے رہا ہے، اور جو رب المال ہے یا فائنینسر ہے وہ شخص ہو جائے گا جس کا مال ہے،
اور آگے یہ پھر اپنی تجربے کی بنیاد پر اس میں لگائے اور پھر یہ آپس میں تقسیم کر لیں. نقصان کی ذمہ داری جیسے وہ لے رہا ہے اس صورت میں بھی نہیں ہوگی. نقصان سارا کا سارا جو ہے وہ فائنینسر کا ہی ہوتا ہے مزاربت کے اندر. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی لم سم اجرت طے کر لے کہ میں آپ کو جو مشورہ دوں گا تو اس کے مطابق آپ کریں, اور فی اس طرح کی جو بھی کمپنی میں انویسٹمنٹ میں کراؤں گا تو میں آپ سے مثلا 5,000 لوں گا یا کچھ لوں گا, تو ایک لم سم اماؤنٹ طے کر لیں. پرسنٹیج میں اس کو نہیں لے سکتے. اور بہر صورت جو ہے یہ جو نقصان والی شرط ہے یہ نہیں لگا سکتے. نقصان جو ہے یعنی اعتماد دلانے کے لیے وہ اس طرح کہنا چاہ رہا ہے, لیکن یہ شرط کے طور پہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ مصعب. شوقی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں کیش کرنسی کے بجائے موبائل ایپ کے ذریعے خرید فروخت کا رواج ہے, حتیٰ کہ کبھی کیش رقم درکار ہو تو پاس نہیں ہوتی, اور ایسی صورت میں دکان والے سے جا کر کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں مثلا 100 روپے کیش دے دو, ہم تمہارے اکاؤنٹ میں 100 روپے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, جس پر وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو 100 روپے کے بجائے 99 روپے کیش دیں گے اور 1 روپیہ ہماری فیس ہوگی. ایسا کرنا جائز ہے یا سود کا گناہ ہوگا؟ جی ایسا کرنا جائز نہیں ہے. یہ کوئی خدمات انجام نہیں دے رہے بلکہ قرضہ دے رہے ہیں آپ کو, اور اس پر کوئی پیسے لے رہے ہیں اضافی, تو سود ہوگا. بہت شکریہ مصعب. معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں ملازمت کے مسائل بتا دیں, خاص کر اوقات کی پابندی, کام چوری, دفتروں کی چیزوں کا ذاتی کاموں میں استعمال, دفتری اوقات میں ذاتی انٹرنیٹ کا استعمال وغیرہ وغیرہ. جی یہ تو پورا ایک مقالہ ہے, تو لیکن میں اصولی آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں تو آپ نے اپنا وہ وقت جو ہے وہ بیچ دیا ہوتا ہے, تو لہٰذا آپ یہ وقت جو ہے نا آپ کے, جس کو آپ نے کمپنی کو بیچا ہے, اپنے باس کو بیچا ہے, سیٹ صاحب کو بیچا ہے, جس کو بھی بیچا ہے, آپ تنخواہ لے رہے ہیں اور یہ وقت اس کا ہو گیا. اب اس کے اندر آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو انسان کے لیے بالکل ضروری ہیں, جیسے کھانا کھا سکتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, فرائض ادا کر سکتے ہیں, واجبات ادا کر سکتے ہیں, سنت موقدہ ادا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں. باقی سب کچھ جو ہے وہ اس کی مرضی پر ہے. اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ انٹرنیٹ سرفنگ اتنی کر سکتے ہیں, 15 منٹ سے زیادہ نہ ہو, آدھا گھنٹے سے زیادہ نہ ہو, اگر وہ اس قسم کی کوئی اجازت دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کر سکتے ہیں. اور اگر ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے لیکن پابندی بھی نہیں ہے اور کام اس وقت بالکل متاثر نہیں ہو رہا, کام ہے نہیں, یعنی آپ فارغ ہیں بھی, اس وقت اگر تھوڑا بہت آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ بھی عرف کے مطابق, اس میں ڈاؤن لوڈنگ کرنا یا بہت بڑے بڑے کام کرنا یا اپنی مارکیٹنگ میں لگ جانا, اس قسم کے کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اور اب تو یہ ہے کہ امریکن فوج وغیرہ میں بھی اس پر بہت ساری پابندیاں آ رہی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت نہیں گزار سکتے, اس لیے کیونکہ وہاں جو جاتا ہے آدمی تو پھر وہ گھنٹوں وہاں بیٹھا رہتا ہے, تو اس سے اس پہ صلاحیت خراب ہوتی ہے. تو کمپنیاں بھی اس پہ پابندیاں لگا رہی ہیں, تو ظاہر سیٹ صاحب بھی خوش نہیں ہوں گے. تو یہ بہت دیکھ کر کرنے کی چیز ہے. اصولی بات یہ ہے کہ آپ کا وقت ان کو آپ بیچ چکے ہیں. جب آپ نے اس کو بیچ دیا ہے تو اب آپ اس کے اندر اس وقت تک کام نہیں کریں گے جب تک عرف سے اجازت واضح نہ ہو, اور شرعاً کوئی اجازت نماز وغیرہ کی واضح نہ ہو, یا آپ کی طبعی کوئی ایسی ضرورت ہے, کھانا ہے, واش روم جانا ہے, یہ اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں. بہت شکریہ مصعب. عمران صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ٹرین میں سیٹ حاصل کرنے کے لیے پیسے دینا کیسا؟ پیسے دینے پڑیں گے ضروری ہے, شاید دوسرے پیسوں کا پوچھ رہے ہیں. ہاں اضافی پیسے دینے کا پوچھ رہے ہیں. تو ٹرین میں سیٹ حاصل کرنا آپ کا حق ہے, اگر وہاں پر جگہ بھی ہے تو ان کے لیے دینا ضروری ہے. اگر انہوں نے اس کو کوئی بلیک وغیرہ میں کر دیا ہے اور سیٹ موجود ہے لیکن وہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں اور اس کے بغیر آپ کو یہ آپ کا حق نہیں مل رہا, تو اس صورت میں تو کچھ گنجائش ہو سکتی ہے. اور اگر ویسے ہی یعنی ایک ٹرینڈ کے طور پہ کہ بغیر رشوت کے کچھ ہوتا نہیں ہے تو چلو جلدی سے پیسے دو اور کام نکالو, تو اس قسم کا ٹرینڈ آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے, تو اس سے پھر بچنا چاہیے. بہت شکریہ مصعب. حمزہ صاحبہ کینیڈا سے پوچھ رہی ہیں جی کہ یہاں مشین سلاٹر اور ہینڈ سلاٹر دونوں طرح کی مرغی استعمال ہوتی ہے, کچھ لوگ احتیاط کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. اگر ہم کسی کی دعوت میں جائیں تو کیا ہمیں پوچھنا چاہیے کہ یہ ہاتھ کا ذبیحہ ہے یا مشین کا, یا بلا کراہت بغیر پوچھے بھی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں میکینیکل سلاٹر جو ہے وہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے, اگرچہ یعنی ایک تو پولٹری کا ہے اور ایک جو ہوتا ہے بڑے جانور کا سلاٹر ہوتا ہے نا. بڑے جانور کا سلاٹر جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ میکینیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذبح وبح تو آدمی کرتا ہے لیکن آگے پھر سارے مراحل وہ مشین سے ہوتے ہیں. لیکن پولٹری میں بہت دفعہ جو ہے وہ مشین سے ہی سارا معاملہ
ہو رہا ہوتا ہے. جی تو اگر چکن کی بات ہے اور وہ جو ہے میکینیکل سلاٹر سے ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اب یہ کہ جا کر پوچھ لینا چاہیے، تو جا کر نہیں پوچھنا چاہیے بلکہ پوچھ کے جانا چاہیے، کیونکہ آپ ایسی ہی جگہ پہ جائیں جہاں پر آپ سیف ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پہ حلال چیز ہے. وہاں جا کے آپ پوچھیں گے، اول تو اس سے بدمزگی بھی ہوگی اور پھر آپ کے لیے بہت دفعہ آنا ممکن بھی نہیں ہوگا. تو پوچھ کے ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. بعض عرب علماء کیونکہ اس کی گنجائش دیتے ہیں تو اس وجہ سے کچھ لوگ جو عرب کے ہوں گے یا اس کو زیادہ فالو کرتے ہوں گے تو وہ شاید اس طرح کرتے ہوں، لیکن ہمارے یہاں سے فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے بنت سعید صاحبہ اسلام آباد سے. اگر کسی کا شوہر کہیں گیا اور وہاں سے اس کی وفات کی اطلاع آئی، بیوی نے 4 ماہ 10 دن عدت گزار لی، 5 مہینے بعد شوہر واپس آ گیا، تو کیا نکاح ٹوٹ گیا یا نہیں؟ اگر ٹوٹ گیا تو کیا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا یا کیا صورت ہوگی دوبارہ؟ جی نکاح نہیں ٹوٹا، بدستور نکاح باقی ہے، اور انہوں نے کوئی سوال میں ایسی تصریح بھی نہیں کی کہ اس نے کہیں اور نکاح کر لیا، تو کوئی حرج نہیں ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ صاحب. تنویر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں پلاٹ پر زکوٰۃ بنتی؟ دیکھیں پلاٹ جو ہے اگر بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدا ہے اور اس وقت جب آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، اس وقت بھی آپ کی بیچنے کی نیت باقی ہے، یعنی یہ جو نیت تھی آپ کی یہ شروع سے آخر تک کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، تو اس صورت میں پلاٹ جو ہے وہ مال تجارت بن جاتا ہے اور مال تجارت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے پلاٹ جو ہے تجارت کے لیے نہیں لیا بلکہ آپ نے اس کو استعمال کے لیے لیا ہے یا آپ نے بطور پراپرٹی کے لیا ہے کہ آئندہ چل کے بچوں کے کام آ جائے گا، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ نہیں. بہت شکریہ مصعب. اگلا سوال ہے عصمت جہاں صاحبہ کا کراچی سے. میرا بیٹا بیمار ہو گیا تھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اگر میرا بیٹا تندرست ہو گیا تو میں ایک بکرے کا صدقہ گھر میں ذبح کر کے دوں گی. اللہ کے حکم سے بیٹا کافی تندرست ہو گیا ہے، اب میں اس دعا کا حق کس طرح سے ادا کروں؟ رہنمائی فرما دیں. جی آپ نے اصل میں صدقے کی نیت کی تھی، منت مانی تھی، اور صدقے میں آپ نے کچھ تفصیلات طے کر لی تھی کہ وہ گھر میں ہوگا اور ذبح ہوگا، تو یہ تفصیلات جو ہے یہ منت میں ضروری نہیں ہوتی. آپ پر صرف اتنا لازم ہے کہ ایک اوسط درجے کا بکرا جو ہے اس کی قیمت جو ہے آپ صدقہ کر دیں. ٹھیک. اور شکریہ. کراچی سے عائشہ خان صاحبہ کا سوال ہے، رمضان کے روزے بچی کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں تو ان کا کیا کفارہ ہے؟ جی رمضان کے روزے اگر کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، اور چاہے جائز وجہ ہو یا ناجائز وجہ ہو، دونوں صورتوں میں اس میں کفارہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی قضا ہوتی ہے. تو آپ کی تو وجہ بھی جائز ہے، تو اس وجہ سے آپ صرف اس کو یعنی بقیہ دنوں کے اندر اس کی قضا کر لیں، کفارہ نہیں. جزاک اللہ. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی، شاہ رخ احمد صاحب کا کراچی سے. وہ سب پوچھ رہے ہیں کوئی مختصر سا درود شریف بتا دیجئے. مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم تسلیما. یا اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلو، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. بہت شکریہ. محمد فاضل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام کی دعا میں کچھ اضافی الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں پڑھنے کا کیا ہوگا؟ جی جو اذکار اور ادعیہ معصور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو جتنے ثابت ہیں ان کو اتنا ہی پڑھنا چاہیے. اس سے زائد الفاظ جو بعض لوگ شامل کر لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اس سے ایک تو ان کے مسنون ہونے کا شبہ ہوتا ہے، دوسرا عوام جو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ اضافی الفاظ ہیں تو وہ اس کو بھی حدیث کا باقاعدہ جز سمجھیں گے، جس سے گویا ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط چیز کی نسبت کرنا لازم آئے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ جتنی دعا کوئی بتائی ہے اتنی ہی پڑھنی چاہیے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت پڑھنے کی دعا تلقین فرمائی، اور وہ دعا بھی میں پڑھ دیتا ہوں، شاید کہ کچھ لوگوں کو عمل کی توفیق ہو. اس میں الفاظ ہیں اللہم انی اسلمت وجہی الیک و الجأت ظہری الیک و فوضت امری الیک رغبتا و رہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک
اللہم انی آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو صحابی اس کو دہرانے لگے یاد کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ آخری الفاظ جو تھے آمنت بنبیک الذی ارسلت، تو بنبیک کی بجائے برسولک جی یہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بنبیک پڑھو۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں ان میں پتہ نہیں کتنے معنی ہیں، کتنی حکمتیں ہیں، کیا کیا نکات ہیں، تو اس لیے انہی الفاظ پر اکتفا کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ جمشید یونس اب دمام سے پوچھتے ہیں سابقہ نمازیں جن میں تجوید کی غلطیاں ہوئی ہوں ان کا کیا ہوگا، میں دہرانا ضروری ہے یا توبہ کافی ہو جائے گی؟ جی، تجوید کی غلطیوں کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، جب تک آپ اس کی تفصیل بتا کر مفتی سے نہیں پوچھیں گے تو حکم بتانا مشکل ہے۔ بعض غلطیوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا دہرانا لازم ہوتا ہے، بعض غلطیوں سے فاسد نہیں ہوتی، دہرانا لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب۔ ابو ظبی سے محمد الیاس صاحب کا سوال ہے، جس شخص کے کئی سالوں کے روزے رہ گئے ہوں تو قضا کا کیا حکم ہے، میرا طریقہ کیا ہوگا؟ کئی سالوں کے روزے رہ گئے تو قضا کرنا لازم ہے، اور کیا حکم ہے اس کا؟ اور طریقہ یہی ہے کہ سحری کو اٹھیں اور سحری کریں اور اس کے بعد اس کو غروب آفتاب کے وقت افطار کریں۔ یہ جواب صحیح ہے بالکل۔ ہاں، تو البتہ یہ ہے کہ اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ کیا وہ مسلسل قضا کرنا لازم ہے، تو مسلسل لازم نہیں ہے، آپ اپنی سہولت سے وقفے سے وہ روزے رکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سوالات کا پریشر ہوتا ہے، آپ میری کلاس لگواتے ہیں، آپ سے میں نے کہا ہے کہ ریپیٹ نہ کیے کریں سوالات۔ ام نجم ثاقب صاحب سیالکوٹ سے پوچھ رہے ہیں مصعب، تو تفصیل پوچھنی چاہیے نا، جو چیز مطلوب ہوتی ہے اس کی تصریح کرنی چاہیے کہ آپ کو مطلوب کیا ہے۔ وہ طریقہ تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، تو آپ کو کون سی چیز میں خلش ہے وہ پوچھیں آپ۔ مولانا نے کہا ہے کہ شاید ان کو نیت کا مسئلہ ہو رہا ہو، تو جب روزے معلوم ہوں کہ فلاں سال کے فلاں روزے میرے قضا ہیں، تو انہی تاریخوں کو اور دنوں کو متعین کر کے نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ پچھلے سال کا 13واں روزہ میں رکھ رہا ہوں، جی یہ پچھلے سال کا 12واں روزہ میں رکھ رہا ہوں۔ اور اگر بہت سارے روزے ہیں اور سال بھی یاد نہیں ہے، کسی گزشتہ زمانے میں قضا ہوئے تھے اور پھر قضا رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، عرصہ دراز کے بعد خیال پیدا ہوا، تو اب پھر اس کے لیے دن متعین کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے روزے قضا ہیں ان کا حساب رکھنا اور روزے کی نیت کر کے رکھتے جانا کہ میرا جو آخری روزہ میرے ذمہ قضا ہے وہ میں رکھ رہا ہوں، یا سب سے پہلا روزہ جو میرے ذمہ قضا ہے وہ رکھ رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ رکھتے چلے جائیں گے، ہر روزے میں یہی نیت کریں گے، آئندہ آنے والا وہ پہلا ہو جائے گا، یا آخری کی نیت کریں گے تو آئندہ آنے والا وہ آخری ہو جائے گا، تو اس طرح آپ کے روزے سارے ادا ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ مصعب۔ ام نجم ثاقب صاحبہ سیالکوٹ سے پوچھتی ہیں، جی ایام 20 کے روزے میں قضا روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے، کیا دونوں کا ثواب ملے گا یا ایک؟ جی، ایام 20 کے روزوں میں جب آپ قضا کی نیت کریں گے تو وہ قضا کے روزے ادا ہوں گے، پھر ایام 20 کے روزوں کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، وہ الگ سے آپ کو رکھنا پڑیں گے۔ بہت شکریہ مصعب۔ تیمور جمیل جیران سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد نفلی طواف کرنا ہو تو اس کے بعد بھی 2 رکعت ادا کرنا ضروری ہوگا؟ جی، اس بارے میں بعض فقہاء نے تو اگرچہ یہ لکھا ہے کہ نفل طواف کے بعد دوگانہ واجب نہیں ہے، لیکن زیادہ تر فقہاء نے، جمہور علماء نے یہی فرمایا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حافظ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کافی تفصیل کی ہے، اور جن حضرات نے کہا تھا کہ نفل طواف کے بعد دوگانہ لازم نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ھذا لیس بشیء لاطلاق الادلہ، کہ چونکہ جو دلائل دوگانہ طواف کے بارے میں ہیں وہ مطلق ہیں، فرض طواف ہو، واجب طواف ہو، سنت طواف ہو یا نفل طواف ہو، اس کے بعد ان کا پڑھنا لازم ہے، لہذا نفل طواف کے بعد بھی پڑھنے چاہیے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ آج کل کے حساب سے کم از کم کتنی مالیت ہو تو حج فرض ہوگا؟ اگر زید کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو کیا مقررہ مالیت ہونے پر حج فرض ہو جائے گا؟ جی، کرائے کے مکان میں رہنے والے پر بھی اگر حج ادا کرنے کی استطاعت ہو تو اس پر حج فرض ہوتا ہے، اس وجہ سے فرض ساقط نہیں ہوتا کہ اس کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے اور وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ باقی آج کل کے حساب سے کتنی رقم سے حج فرض ہو جاتا ہے
تو یہ مختلف علاقوں سے اس کا تعلق ہے. کسی جگہ سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے, کسی جگہ سے کم خرچہ ہوتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اتنا خرچہ آدمی کے پاس ہو کہ وہ حج ادا کر سکتا ہو اور پیچھے اپنے بال بچوں کے لیے ضروری اخراجات چھوڑ سکتا ہو, اتنی مالیت اس کے پاس ہو. تو وہ اب آپ کسی بھی ٹریول ایجنسی سے معلوم کر لیں کہ آج کل حج کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے. تو سرکاری خرچ علیحدہ ہے, پرائیویٹ گروپوں کے ساتھ جائیں گے تو خرچ علیحدہ ہے. تو آپ معلومات کر لیں, کوئی مشکل کام نہیں ہے. بہت شکریہ صاحب. تبوک سے اسحاق صاحب کا سوال ہے, اگر حج یا عمرے کے کسی رکن کی وجہ سے دم لازم ہو تو کیا اس دوران بیوی سے صحبت کرنا حرام؟ جی, بیوی سے صحبت کرنے کا تعلق دم کے وجوب سے نہیں ہے. وہ بعض ارکان حج ان میں فساد آ جائے تو اس کی وجہ سے بیوی سے صحبت حرام ہوتی ہے. باقی کسی جنایت کی وجہ سے دم لازم ہوا تو اس میں بیوی کی صحبت حرام نہیں ہوتی. جزاکم اللہ خیر. ہنگو سے جعفر اقبال صاحب پوچھتے ہیں, اسلام میں شادی کے لیے قومیت کا کیا تصور ہے؟ جی, قومیت کا ایک تو یہ تصور ہے کہ جی کسی کو کسی سے برتر سمجھا جائے اور اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے, تو اس کا تو کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک فرق رکھا ہے اور اس فرق کے رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. اور معاشرے میں چونکہ کچھ خاندانوں کو شریف اور معزز سمجھا جاتا ہے, کچھ کو کم درجے کا سمجھا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو آر بھی لاحق ہوتی ہے. اگر کسی بہت معزز خاندان کی لڑکی اگر کسی بالکل ہی نچلے درجے کے خاندان سے شادی کر لے تو اس کے لواحقین, اس کے ورثاء, اس کے سرپرست وہ اس میں آر سمجھتے ہیں. تو شریعت نے بھی اس کا لحاظ رکھا ہے کہ رشتہ کرنے میں برابری کو سامنے رکھا جائے. اگر کوئی لڑکی بغیر والدین کی اجازت کے اپنے طور پر اگر کسی ایسی جگہ رشتہ کر لے کہ جو اس کے خاندان کی برابری کا نہیں ہے, کم درجے کا ہے, تو شرعاً وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. جزاک اللہ صاحب. ٹنڈو لیار سے طاہر علی صاحب پوچھتے ہیں, کسی جگہ رشتہ طے ہو گیا پھر اس کے بعد بلا کسی وجہ کے وہ رشتہ ختم کرنے کی گنجائش ہے؟ جی نہیں, بالکل گنجائش نہیں ہے. جب رشتہ طے کر لیا تو آپ نے وعدہ کر لیا اور بلا وجہ وعدے کے خلاف کرنا بالکل جائز نہیں ہے. ہاں, کوئی معقول عذر ہو جس کی وجہ سے آپ انکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ عذر بتا کر کسی سے مشورہ کر لیا جائے مستند عالم سے. بلا وجہ انکار کرنا یہ بہت بری بات ہے. اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ منافق کی علامات جو گنوائی گئی ہیں, 3 علامات ہیں, بعض روایت میں 4 علامات ہیں, ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اذا وعد اخلف, جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے. تو اس کے ظاہری مفہوم میں یہ ساری صورتحال داخل ہے کہ بلا وجہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ گویا نفاق کی علامت ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ صاحب. مفتی فیصل احمد صاحب, آپ کی طرف فائنل راؤنڈ آ رہا ہے. فخر صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں, مغرب کی اذان سے پہلے سنا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے, درست ہے یہ بات؟ جی, غروب سے لے کر مغرب کی اذان کے درمیان یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت میں دعا مانگنی چاہیے. کوئی اگر دعا مانگتا ہو اس کو روکنا نہیں چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ہے یہ مستدرک حاکم میں بھی ہے اور معجم کبیر طبرانی میں بھی ہے. اس میں وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ اس طرح سے دعا کیا کریں. تو اس میں ایک الفاظ یہ ہیں کہ ھذا اقبال لیلی کا و ادبار نہاری کا و اصوات دعائی کا فاغفر لی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ یہ رات کے جانے کا وقت ہے, آنے کا وقت ہے, دن کے جانے کا وقت ہے, اور آپ کی دعاؤں کے الفاظ کا وقت ہے, یعنی اس وقت لوگ دعا کرتے ہیں, تو آپ ہماری بھی مغفرت فرما دیں. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہیں ان کی بھی یہ روایت ہے, یعنی ان کی طرف سے بھی یہ ان کا قول ہے جو کہ ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ انہا ساعۃ یستحب فیہا الدعاء, کہ یہ وہ گھڑی ہے جس کے اندر دعا کرنا جو ہے بہتر ہے, مستحب. تو اس کی یعنی یہ مستحب ہے, روایت سے ثابت بھی ہے, لہذا ایسا کرنا اچھا ہے. بہت شکریہ مستمع صاحب. سوال باقی ہیں اور آپ ہی نے جواب دینا ہے, تو کوئکلی ہم ان کو منہاج صاحب دبئی سے پوچھیں, فجر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں, مکروہ وقت کب شروع ہوتا ہے؟
جی مکروہ وقت جو ہے وہ آدھی رات سے شروع ہوتا ہے، یعنی مغرب سے لے کر صبح صادق کا جو وقت ہے اس کا آپ آدھا کر لیں تو وہ کبھی 12 کے پہلے ہوگا کبھی بعد ہوگا، مختلف علاقوں کے لحاظ سے آدھے وقت کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور ویسے صبح صادق تک نماز کا وقت ہے، اگر آدھے وقت کے بعد بھی پڑھنے کی نوبت آئے تو پڑھنی چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عمر صاحب نے کراچی سے، کوئی شخص مسجد قریب ہونے کے باوجود گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی؟ جی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو جماعت ہے اس کو بعض رات واجب بھی کہتے ہیں، سنت موقدہ ہے، تو اس میں نہ جانے کا اس کو گناہ ہوگا، اور اگر اس کا معمول ہے تو اس میں یعنی یقینی طور پہ اس کو گناہ ہے۔ بہت شکریہ۔ عاطف صاحب بلوچستان سے پوچھ رہے ہیں جی ٹائی پہننا جائز ہے صاحب؟ جی ٹائی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صلیب کی نشانی ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ان کے عام تہذیب میں داخل ہو گیا ہے، اور مسلمان بھی جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ ایک یعنی مذہبی شعار کے طور پہ دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ ایک تہذیبی چیز کے طور پہ کرتے ہیں، تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی استعمال کرے تو حرام بھی نہیں۔ جزاکم اللہ۔ شیر زمان خان صاحب پوچھ رہے ہیں موبائل میں گانے یا کوئی تصویریں وغیرہ ہوں تو اس کو جیب میں رکھ کے نماز ہو جائے گی؟ جی کیونکہ اس وقت گانے نہیں چل رہے اور تصویر سامنے نظر نہیں آ رہی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا خود حرام ہے، ناجائز۔ جی دبئی سے محمد یوسف غوری صاحب نے پوچھا ہے جی نماز جنازہ شروع ہو چکی ہے اور اس ڈر سے کہ وضو کریں گے تو نماز پوری نکل جائے گی، تیمم کر کے نماز میں شریک ہو سکتے؟ جی ولی جو ہوتا ہے نماز جنازہ کا وہ تو کیونکہ اسے اختیار ہوتا ہے روکنے کا تو وہ تو روکے گا اور جا کے وضو کر کے آئے گا، لیکن عام جتنے بھی نمازی ہیں اگر ان کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر جائیں گے تو نماز نکل جائے گی تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ جی۔ اہلیہ مجاہد ملک صاحب نواب شاہ سے پوچھ رہی ہیں جی کہ عائشہ کی نماز کے بعد سورہ ملک، سورہ سجدہ، سورہ یاسین کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے پڑھی جا سکتی؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات۔ جزاکم اللہ جی۔ ام طلحہ صاحب یو کے سے پوچھ رہی ہیں ہم یہاں اکثر اوقات بارش رہتی ہے، جب ہم گھر سے باہر کسی کام سے جاتے ہیں تو کپڑوں پر زمین کے پانی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، کیسے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اسے؟ جی رستے کا جو پانی ہے جب تک اس میں ناپاکی ظاہر نہ ہو، بدبو نہ ہو یا رنگ وغیرہ سے واضح نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے وہ پاک شمار ہوتا ہے۔ تو برطانیہ میں تو اور زیادہ پاک ہوتا ہوگا، اہتمام ہوتا ہوگا وہاں صفائی کا۔ بہت شکریہ صاحب۔ جہلم سے غلام علی صاحب کا سوال ہے لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے پیشاب دیا جاتا ہے، اس کے اوپر نام لکھا جاتا ہے جیسے عبد الرحمن، عبداللہ، جائز ہے صاحب؟ ہاں کیونکہ ایک نام جس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یا کسی بھی مقدس چیز کا ذکر ہے اس کو پیشاب کی بوتل پر لکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے اس میں بے ادبی ہے واضح طور پہ، تو اس سے بچنا چاہیے اور اس کے لیے کوئی کوڈز یا علامات یا کوئی مخفف ٹھیک ہے تو وہ استعمال کرنے چاہیے۔ شکریہ مصعب۔ لاہور سے وقاص احمد صاحب پوچھے اگر کسی صفحے کے اوپر لفظ قرآن لکھا ہوا ہو تو اسے بھی قرآن کی طرح ڈسپوز کیا جائے گا؟ نہیں اس کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ایسا کر لیا جائے کہ اس کو درمیان سے پھاڑ لیا جائے تو پھر وہ پورا لفظ باقی نہیں رہے گا، تو پھر اس کا احترام اس طرح سے ضروری نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ نوید صاحب سعودی عربیہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ بدن پر جلد کے اندر نام وغیرہ جسے ٹیٹو بھی کہتے ہیں بولتے ہیں لکھتے ہیں لکھواتے ہیں گدواتے ہیں، اس پر وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جی اس طرح سے گدوانا تو جائز نہیں ہے، اپنے آپ کو اذیت بھی دینا ہے اور ساخت بھی جسم کی بدلنی ہے، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں، لیکن اگر کسی نے ایسا کروا لیا ہے اور اب وہ جسم کا حصہ ہے ابھرا ہوا تو اس پر وضو وغیرہ ہو جائے گا۔ شکریہ مصبرین خان صاحب لاہور سے پوچھ رہی ہیں عورتوں کو لاؤڈ سپیکر پر نعت پڑھنا یا درس وغیرہ دینا کیسا ہے شرعاً؟ لاؤڈ سپیکر کو کون سنے گا؟ کبھی تو اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو خواتین کا مجمع ہے اپنے یعنی کوئی بنات کا مدرسہ ہے کہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، مقصد ابلاغ ہے، لیکن اگر وہ کسی غیر محرم کے کان میں پڑتی ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور محمد فہیم صاحب بلوچستان سے پوچھ رہے ہیں قبلہ رخ پشت کر کے سونا کیسا ہے؟ جی قبلہ رخ یعنی پاؤں قبلہ رخ کرنا یہ بے ادبی ہے اور جائز نہیں ہے، اور باقی یہ کہ ویسے اگر آپ کروٹ کی بات کر رہے ہیں وہ تو قبلہ رخ ہی لینی چاہیے۔ پشت کرنا قبلے کی طرف پشت کرنا مکروہ ہوگا۔ جی ٹھیک۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ یہ ان چیزوں کا تعلق ادب سے ہے اور ادب کا تعلق عرف سے ہے۔ اگر کسی جیسے مسجد کے اندر اس طرح کوئی لیٹے گا تو واضح ہوگا کہ یہ قبلہ کی طرف ہے، اور گھر کے اندر یا کسی بڑے میدان میں ہوگا تو اس کو بھی شاید پتہ نہ ہو، دوسروں کو بھی پتہ نہ ہو، پھر گنجائش ہوگی۔ بہت شکریہ صاحب۔ یہ محمد راشد صاحب کا ایک اور سوال ہے انڈیا سے، اکثر اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے ہمارا نقصان یا فائدہ ہوا ہے، کیا یہ مشرکانہ الفاظ ہیں؟ دوبارہ دہرائیے۔
اکثر اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار فلاں بندے کی وجہ سے نا ہمارا نقصان ہوا ہے، تو اس طرح یعنی بری فال لینا یا نحوست کی بات کرنا، تو یہ تو شریعت کے اندر اس کا اعتبار خوش فالی جو ہے شریعت میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی اچھی بات ہو یا اچھا گمان ہو تو اللہ تعالیٰ سے گمان رکھنا اس واقعے کی بنیاد پہ یہ تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی بدگمانی کرتا ہے یہ جائز ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. مفتی محمد صاحب آج کسی ضروری کام کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں. بہرحال ہم نے کچھ سوال مفتی فیصل صاحب سے پوچھ لیے ہیں. حافظ علی شان صاحب گگو منڈی، عظمت خان صاحب سعودی عرب، ابو محمد صاحب ملتان، بنت سعید صاحب اسلام آباد اور بنت سید صاحب دہلی، یہ ان حضرات کے سوال آج کی نشست میں شامل نہیں ہو سکے ہیں. باقی تمام سوالات ہم نے شامل کیا ہے اپنے اس وقت کے اندر اور انشاءاللہ العزیز جو سوالات آپ کے پہلے مس ہیں وہ بھی، اور جو سوالات آج آپ نے پوچھے ہیں ان کو بھی کل کی نشست میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. کل شب 9:05 پہ ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.